میں کافی सारी जैसे गड़बड़ें भी हो गई थी, तो इसका मौका नहीं बना था कि हम बाकायदा जैसे इसको हम कह सकते हैं कि फॉर्मली इसके तारुफ में कुछ बातें अर्ज करें। तो जैसे जो उस्ताद मोहतरम का जहाँ तक मामला है, मुझे याद पड़ता है हमारे वो बचपन में एक नीलाम घर में तारिक अजीज साहब जब किसी को बुलाते थे तो एक शेर पढ़ते थे, बहुत घिसा पिटा सा, कि मैं उसका नाम न लूं और लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। तो हमारे उस्ताद जो हैं उनको बहरहाल किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि हम तालिब इल्म हैं, उनके छोटे हैं, खुर्द हैं, तो हमारा भी दिल चाहता है कभी कभी हम अपना रांझा भी राज़ी करें। तो सर जो है वो मेरे ख्याल तीसरी टर्न है इनकी इस वक्त, HOD की, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी कराची यूनिवर्सिटी की। तो बहुत कम उम्र में माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने जो है वो PhD भी कर लिया, और फिर बहुत छोटी उम्र में ही फुल प्रोफेसरशिप भी उन्होंने हासिल कर ली। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं उस्ताद मोहतरम से इस्तेफादा करते हुए। और मुझे याद पड़ता है कि जब आज से कोई 22-23 साल पहले मैं पहली मरतबा हमारे मखदूम और उस्ताद अहमद जावेद साहब की खिदमत में हाजिर होना शुरू किया मैंने, वो कॉपी पेंसिल लेके जाया करता था और चीज़ें नोट करता था। उसी ज़माने में उनके एक बहुत करीबी और देरीना साथी ने मुझसे कहा कि भाई अभी जो जावेद साहब हैं उनके साथ जो ताल्लुक़ है ये बुनियादी तौर पर एक वजूदी तजर्बा है, ये एक एग्जिस्टेंशियल एक्सपीरियंस है, और बाद कुछ अरसे बाद तुम्हारा जो कलम किताब है कॉपी है वो छूट जाएगी। तो ऐसा ही होता है, यानी जो बड़े लोग होते हैं उनका उनके अंदर जैसे नोइंग से ज़्यादा बीइंग का एलिमेंट होता है। तो हमारे जो उस्ताद हैं वहाब सूरी साहब, उनका मामला भी यही है कि उनके साथ अगर आप वक्त गुजारें, उनके साथ रहें, तो ये बजाय खुद एक पूरा एक एग्जिस्टेंशियल एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर साहब के लिए बहुत आसान था कि वो सहूलत से जो एकेडेमिया में पहुंच गए थे, तो इससे कहीं बेहतर इदारों में, प्राइवेट इदारों में जा सकते थे, ऑफर्स भी थी, मुल्क से बाहर जाने के लिए भी इनके पास बारहा गोया मौके मौजूद थे। लेकिन उन्होंने जैसे ये चाहा कि एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में, और वो तलबा के जो लोअर मिडिल क्लास, बल्कि लोअर क्लास के भी हैं, उनको जैसे ये पढ़ाएं। और जैसे हमारे जो भाई लोग हैं वो कहते हैं ना कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, तो वो सर ने ये कहा कि भाई हमें अपनी कौम के उन बच्चों को पढ़ाना है निस्बतन जो है लेस प्रिविलेज्ड हैं। तो डॉक्टर साहब ने इस हवाले से भी बड़ी कुर्बानी दी है। फिर मैं जानता हूँ कि यानी 20 घंटे उन्होंने मदारिस में जाकर कोर्सेज कराए हैं, और साहिवाल में हमारे एक दोस्त हैं उनके यहाँ भी वो बारहा जाते रहे हैं। तो ये गैर मामूली बात है, एक आदमी एकेडेमिया में चला जाए तो एकेडेमिया बजाय खुद एक ब्लैक होल की तरह है, इंसान को खा जाती है। लेकिन उस्ताद मोहतरम को अल्लाह ताला ने तौफीक दी, अल्लाह का इन पे करम है कि उन्होंने बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी लालच के, मतलब कितने ही हफ्ते हैं इन्होंने और कितने ही महीने ऐसे हैं जो उन्होंने उन तलबा के साथ लगाए हैं और मदारिस के तलबा के साथ भी लगाए हैं। तो अल्लाह ताला उन्हें इसका अजर अजीम अता करे। और फिर जैसे उन्होंने यानी फ़लसफ़े को और ख़ास तौर पे हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ को जैसे बिल्कुल पानी करके रख दिया, और मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल एक नए स्कूल के जैसे ये बानी मबानी हैं। और बरसों पहले जो है वो कार्ल जास्पर्स की किताब देखी थी, फिलोसफी इज़ फॉर एवरी मैन। तो हमारे उस्ताद मोहतरम ने बारह ये काम किया है कि फ़लसफ़ा और फ़लसफ़ियाना जो मौज़ूआत हैं उनको बिल्कुल जैसे सहल करके आसान कर दिया है। तो हम दुआ करते हैं कि हम जैसे तालिब इल्म जो हैं वो उनसे इस्तेफादा करते रहें, और अल्लाह ताला इनको इनके घर वालों की तरफ से, इनकी औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमाए, और जीता रखे और आफियत से रखे, और इनका साया हमारे सर पे कायम रखे। जी सर, अब आप शुरू कर दीजिए। बड़ी मेहरबानी रशीद, तुमने बड़ी मोहब्बत से तारुफ कराया। मैं तो शर्मिंदा सा हो गया ये सब सुन के। मैं तो भाई एक मामूली सा यूनिवर्सिटी का टीचर हूँ, फिलॉसफी पढ़ाता हूँ। और हमने अपने उस्तादों से ये सीखा है कि फ़लसफ़ा अगर आ जाए लोगों को, तो आपको दो चीज़ों से बचना है। एक तो ये कि अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझ के एक नई जहत तलाश करने की कोशिश में जो खैर है उससे दूर ना हो जाओ। और दूसरा ये कि लोगों को भी ये बताते रहो कि वो
philosophical illusions کے اندر جا کر established truths کو ڈسون کر دیں، اور بعد میں جب عمر پوری گزر جائے تو پتہ چلے کہ وہ جو سچ تھا وہ تو سچ ہی تھا، لیکن ہم نے اپنی فلوسافیکل انویسٹیگیشن یا سرچ کے اندر نہ اس کو سمجھا نہ اس کو برتا، صرف اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ ہمیں کسی فلوسافیکل اینڈیور کے بغیر حاصل ہوا تھا۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہم لوگوں کو مل جاتی ہیں کسی فلوسافیکل انویسٹیگیشن کے بغیر، تو موسٹ آف دا ٹائم یہ کیچ ہے فلاسفی یا فلوسافیکل انڈرسٹینڈنگ کا کہ ہم اس کو یا تو ڈسون کر دیتے ہیں یا سمجھتے ہیں اس کے ٹروتھ ویلیو کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ تو ہم نے پوری زندگی یہی کوشش کی کہ جو اسٹیبلش ٹروتھ ہے، خاص طور پہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آ رہا ہے، اس کے تحفظ کے لیے ہی فلسافیکل انویسٹیگیشن کی جائے اور انڈرسٹینڈ کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ اس کے خلاف کھڑے ہونے والے جو چیلنجز ہیں ان کا انڈرسٹینڈنگ کی جائے اور اس کی کرٹیکل ایویلویشن بھی کی جائے۔ لہٰذا ہم نے جو فلسفہ پڑھا ہے وہ فلسفہ کسی سچائی کی تلاش میں نہیں پڑھا، بلکہ سچائی کے تحفظ کے لیے پڑھا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو میرے سے شکایت یہ رہتی ہے کہ بھئی یہ فلسفی نہیں ہے بلکہ تھیولوجی ہے تھی، اور یا یہ کہ یہ پہلے سے طے شدہ سچائیوں کو ہی ڈیفینڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ، بلکہ زیادہ تر لوگ جو فلسفی پڑھتے ہیں وہ نئی سچائیوں کو تلاشتے ہی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو یہ کام بھی کرنا چاہیے کہ جو سچائیاں طے شدہ ہیں ان کے اوپر اٹھنے والے اعتراضات کو انویسٹیگیٹ کرے اور کرٹیکلی ایویلویٹ کرے۔ یہ بھی ایک فلسافیکل ایکٹیویٹی ہی ہے۔ اور یہ جو ہم نے یعنی کہ بنیادی طور پر یہ ایک کورس تھا جو ہم نے ڈیولپ کیا تھا، فلسفی وائی ناٹ، یا پھر اس کو ہم نے یہ بھی کہا فلسفی فار فورٹیز، یعنی کہ 40 سال کی عمر کے لوگوں کے لیے ایک کورس ہم نے ڈیزائن کیا تھا۔ جو سمجھدار لوگ ہوں، جو زندگی کی نشیب و فراز کو دیکھ چکے ہوں، انہوں نے اپنے ایڈونچر بھی یا فلسافیکل ایڈونچر بھی کر لیے ہوں، اور وہ اب دوبارہ سے ری انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ جو جس طرح سے لوگ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جب وہ الیکشن ہار جاتی ہے تو اس کے بعد 2 پمفلٹ وہ ضرور لکھواتے ہیں، ایک کیا کھویا کیا پایا، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ صحیح ہے؟ تو یہ بنیادی طور پر ہر انسان کو یہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ کیا کھویا کیا پایا اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو فلسفی فار فورٹیز یا فلسفی وائی ناٹ ان لوگوں کے لیے ہم نے کورس ڈیزائن کیا تھا۔ جب رشید سے ہماری بات ہوئی تو ہم نے اس کو تھوڑا سا ٹیم ڈاؤن کر دیا اور ہم نے اس کو اوپن کر دیا سبھی کے لیے، چاہے ینگ بچے ہوں چاہے جو ہے میچور لوگ ہوں، یعنی کہ اس کے اندر ملٹی لیئر لیکچر ہے، مختلف ٹیئرز کے اوپر یہ جو ہے اپنی آڈینس کو انشاءاللہ انوائٹ کرے گا ٹو کرٹیکلی ایویلویٹ دیئر انڈرسٹینڈنگ۔ تو جو تھیم ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ تھیم جو ہے وہ یہی ہے کہ فلسافیکل ایلوژنس کیا ہیں اور جسے ہم اپروچ فلسفی کو ہم کیسے اپروچ کریں گے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں سوشل میڈیا کے آنے کے بعد بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرے گا آپ اس کی ضرورت اور محسوس کریں گے، کیونکہ جو فلو ہے انڈرسٹینڈنگ کا اور فلو ہے آئیڈیاز کا، وہ کسی نہ کسی لیول پر اپنی جو لمیٹیشنز ہیں ان کو ریویل کر رہا ہے اپنی ریپرزنٹیشن میں، لیکن یہ کہ اس کو فلسافیکلی انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، ڈسکورس انالیسس کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ بیسک فلسافیکل کانسیپٹس ہونے چاہیے جو کہ اسٹیبلشڈ کانسیپٹس ہوں اور فلسفی کے اندر اسٹیبلشڈ ہوں۔ وہ فلسافیکل کانسیپٹس آپ کے پاس اگر آ جائیں تو انشاءاللہ فیوچر کے اندر آپ کو جو بہت سارے جو فلسافیکل آئیڈیاز ہیں جو
پیش کیے جا رہے ہیں مختلف پیرائے میں، مختلف ڈائمنشنز کے ساتھ، مختلف انسینٹیوز کے ساتھ، ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کی صلاحیت انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی۔ ہمارا سیشن تھا، اس میں بہت سارے کویشچنز ہوئے تھے، وہ کویشچنز کے ہم جواب نہیں دے سکے، تو وہ رشید کے اوپر ہے کہ رشید اس کو کیسے ٹیکل کرے گا۔ اور آف فلاسفی ہے وہ پیش کریں، اور اس میں 3 ایریاز ہیں یا 3 طرح کے میجر ایلوژنز ہیں، ان کو ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا شکار ہم سب ہو سکتے ہیں اور ہم سب کے ہونے کے امکانات بھی ہیں۔ ان میں سے جو سب سے سیریس ہے، جو کہ فلوسافیکلی بیکڈ بھی ہے، اس کو پھر ہم کوشش کریں گے کہ تفصیل سے بیان کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جو ہماری پریزنٹیشن ہے یہ والی، یہ ہم اس کو ڈیٹیل بھی بھیج دیں گے آپ لوگوں کو، کہ اس کے جو ہے وہ 3 یعنی کہ فوکسڈ ایریاز ہیں۔ پہلے تو یہ کہ ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ موجودہ دور میں فلوسافیکل ایلوژنس کیا ہیں، یعنی کہ جب بھی ہم کسی فلوسافیکل ایکٹیویٹی یا کسی فلوسافیکل انڈیور میں جاتے ہیں تو کس قسم کے ایلوژنز ہیں جو ہمیں اپنے آپ کو یا ہمارے انڈیور کو فلوسافیکل گرداننے میں ہمیں یا اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں مدد دیتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ یہ بتائیں گے کہ فلاسفی کو جب لوگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو فلاسفی کو کیسے اپروچ کیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فلاسفی کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ آپ اس کو ویسا ہی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں جیسا کہ وہ ہے، وداؤٹ اپروپریٹ فلوسافیکل فریم ورک، تو خطرہ یہی ہے کہ آپ چونکہ جس آدمی کو پڑھ رہے ہیں وہ زیادہ ذہین ہے اور زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، لہٰذا آپ کے لیے کنونس ہونے کے امکانات بہت بڑھ جائیں گے، لہٰذا آپ کی جو پوری ایکٹیویٹی ہوگی وہ فلوسافیکل نہیں رہے گی بلکہ وہ کنوکشن کے ساتھ اٹیچڈ ہو جائے گی۔ اور جس طرح لوگوں کے مختلف پیر ہوتے ہیں، اسی طرح آپ کسی فلسفی کو اپنا پیر بنا لیں گے اور ایونچولی اسی کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں گے اور اسی کی طرح دنیا کو دیکھنے لگیں گے۔ تو بنیادی پرابلم یہ ہے کہ فلسفے کی کوئی بھی لکھی گئی کتاب، اس کے پیچھے کئی قسم کی اپروچز ہو سکتی ہیں، تو آپ کو پہلے اپروچز کا پتہ ہو کہ آپ کس اپروچ کے تحت فلسفہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ بغیر کسی پریپریشن کے فلسفی کو یا فلسفے کی کسی کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے لیے کنونس ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ اور تیسرا پھر ہم یہ بھی بتائیں گے کہ جب ہم ڈفرینٹ اپروچز کو اختیار کر لیتے ہیں تو ہم کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ کوئی ایبسولوٹ جو ہے وہ ریسیپی ہے ٹو اسٹڈی فلاسفی، لیکن صرف یہ کہ اپنے لوگوں کے لیے آسانی کے لیے ہم نے یہ بنانے کی کوشش کی ہے، اس کو دیکھ لیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ جو کتابیں فلسفے میں لکھی جا رہی ہیں آج کل، ان میں وہ کسی نہ کسی انہی کیٹیگری پر فال کر رہی ہوگی۔ اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ جتنی بھی کتابیں ساری کی ساری ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، لیکن پری ڈومیننٹلی جو اپروچز فلاسفی میں ہیں ان کا احاطہ کرنے کی ہم نے یہاں پہ کوشش کی ہے۔ تو یہ جو پریزنٹیشن ہے یہ ایک بڑی پریزنٹیشن ہے، یہ ایک کلاس کے اندر ختم نہیں ہوگی، اس کو ہم کنٹینیوسلی چلائیں گے جب تک کہ یہ ٹاپکس کور نہ ہو جائیں۔ تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ایلوژنز آف فلاسفی، وہ کیا ہے۔ دیکھیں اس کے اندر ہم نے 3 بیسک ایلوژنز جو ہیں وہ جو ان کو سیریسلی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم نے مینشن کیے ہیں۔ لیکن جو پہلا ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ یعنی کہ سیپریٹلی ڈسکس نہیں کیا،
لیکن یہ بھی ایک ایلوژن ہے، لیکن اس کی سطح بہت نچلی سطح ہے، اس لیے اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل یا کسی فلسافیکل جارگن کے بغیر ہی ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ٹیکنیکلی آپ کے پاس یہاں پر تین جو ہیں وہ سیریس ایلوژنز ہیں، جن میں سے ناولٹی جو ہے وہ بہت سیریس ایلوژن ہے، اور اس کا خطرہ بھی ہے، اور اس کے پیچھے ایک خاص قسم کی فلوسافیکل بیکنگ بھی ہے۔ تو اس کو تو بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ یہ فلسافیکل ایلوژن ہے ہمیں کافی ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ لیکن جو پہلا ہے، یعنی کہ دی آئیڈیا آف پرسنل تھاٹ ایز پرسنل فلاسفی، یہ ایک عام یعنی کہ ایلوژن ہے، جو خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ جیسے ہم میں سے زیادہ تر لوگ وہ لوگ ہیں جو یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یونیورسٹیز کے ماحول میں یہ دیکھا ہوگا کہ مختلف جگہوں پر چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی اپنے پوائنٹ آف ویو کو بچوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں نے جو کچھ پڑھا لکھا ہوتا ہے، جو میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ اپنے اپنے پوائنٹ آف ویوز کو اسرٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پوائنٹ آف ویو جو ہوتا ہے ان کا، چاہے وہ پری گیوننس سے آ رہا ہو یا ان کی ارن پوزیشن سے آ رہا ہو، اور اپنی ارن پوزیشن یا اپنی پری گیوننس کے ساتھ ساتھ وہ کلرڈ بھی ہو آپ کے مینٹل ایٹیچیوڈ سے، اور کلرڈ بھی ہو آپ کے مینٹل سٹیٹ سے، تو پھر وہ یوں سمجھ لیں کہ دو آتشہ ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ بچے جو اتنے ریفلیکٹیو نہیں ہوتے، یا ان کے پاس اتنا سوچنے کا وقت نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے پھر اپنے جو پرسنل آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ ان بچوں کے اوپر امپوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سارے بچے جو ہے وہ ان کو اپنا بڑا مان لیتے ہیں، اور اس پرسنل فلاسفی کو چیلنج نہیں کرتے۔ اب یہ تو دوسرے لوگوں کی بات ہے کہ وہ اب کسی کی پرسنل فلاسفی کو چیلنج کریں یا نہیں۔ ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا میں خود اس صلاحیت سے آشنا ہوں کہ مجھے اپنی پرسنل تھاٹ کو کیسے چیلنج کرنا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو یہ توفیق اپنی انتقال تک نہیں ہوتی کہ وہ اپنے پرسنل تھاٹ کو چیلنج کر لیں، اور اپنی پرسنل تھاٹ کو ان چیلنجیبل سمجھ کر ہی وہ زندگی گزارتے ہیں، اور اگر اس کی کانٹرڈکشن ان کے سامنے آ بھی جائے تو وہ انسسٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے بنیادی طور پر۔ تو یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی پرسنل جو آئیڈیا ہوتا ہے نیسیسریلی، یعنی کہ اصولی طور پر تو وہ کسی نہ کسی فلسافیکل برانچ کے اوپر فال کرتا ہوگا، لیکن کیا وہ حقیقی معنوں میں فلسفہ ہے یا نہیں، یا اسے فلسفہ سمجھا جائے گا یا نہیں، یا اسے دنیا میں ایکڈیمکلی فلسافیکلی ایکنالج کیا جائے گا یا نہیں، یہ ایک کوشچنیبل چیز ہے۔ لیکن چونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں بہت کم لوگ پڑھے لکھے ہیں، اور ایک ایک ایسا معاشرہ جس میں ریگر ہو، جس کے اندر انٹرپرسنل انٹلیکچوئل اسکلز جو ہوں وہ بار بار چیلنج ہو رہی ہوں، اور ایک خاص قسم کا کرٹیکل انوائرمنٹ بھی موجود ہو، تو وہاں ہو سکتا ہے کہ جلد ہی انسان اپنی اس ایلوژن آف پرسنل فلاسفی سے نکل آئے، یا پھر کوئی بہت ہی آرگنائزڈ سوسائٹی ہو، بہت ہی زیادہ اسٹرکچرڈ سوسائٹی ہو، بہت ہی زیادہ کوہیرنٹ اسٹرکچر ہو انسٹیٹیوشنل آرڈر کا، تو وہاں پر بھی پرسنل فلاسفی بار بار چیلنج ہو کر بریک کر جاتی ہے۔ لیکن ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو کہ ایک پری ماڈرن سوسائٹی ہے۔ یہ صحیح بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ٹیکنالوجیز ہم لوگوں نے اڈاپٹ کر لی ہیں، اور جیسے ہی ایک آدمی کے پاس تھوڑا سا پیسہ آتا ہے وہ ہائی ٹیک ٹیکنالوجی خرید لیتا ہے، اور خرید کے اس میں چڑھ بیٹھتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے بٹنوں سے کھیلنا اسے آ جاتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو
बटन्स को या टच सिस्टम का पता नहीं होता, तो जाहिर है कि वो एक ख़ास किस्म के इल्यूजन में चला जाता है कि वो जान गया है हकीकत और ये लोग नहीं जान पाए। तो जिस तरह एक आदमी एक हाई टेक लाइफ स्टाइल जब इख्तियार करता है तो वो दूसरे लोगों को जाहिल समझता है, क्योंकि दूसरों के पास उसको कंटेस्ट करने की टेक्नोलॉजी नहीं होती है और वो एक इंफीरियर टेक्नोलॉजी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लिहाजा वो उनको एक कमतर और हस्ती के तौर पे लेता है। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ लोग कुछ आइडियाज अडॉप्ट कर लेते हैं जो टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड वर्ल्ड से आ रहे होते हैं, और वो आइडियाज जो होते हैं बिल्कुल उसी तरह फंक्शन करते हैं जिस तरह कोई बहुत ही हाई प्रोफाइल गाड़ी हो या कोई गैजेट हो, बिल्कुल उसी तरह वो सेट ऑफ आइडियाज भी वो अडॉप्ट कर लेता है और हर एक को ये कहना शुरू कर देता है कि आपको ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो सेट ऑफ आइडियाज वो इस्तेमाल कर रहा होता है वो म्यूचुअली कंपेटेबल भी नहीं होते, और वो ज़्यादातर जो रवैया होता है वो एक हाईली इक्लेक्टिकल रवैया होता है। और आप जो फ़लसफ़े के लोग हैं फोरम में वो जानते होंगे कि इक्लेक्टिसिज्म कोई बहुत अच्छी फ़िलोसॉफ़िकल पोजीशनिंग नहीं होती, लेकिन चूंकि हम एक जाहिल माशरे में रह रहे हैं और बहुत कम लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं और एकेडमिकली चीज़ें पढ़ते हैं, तो वो बहुत सारे लोगों को मुतासिर कर देता है और बहुत सारे लोग उससे गुमराह भी हो जाते हैं। तो पर्सनल जो थॉट है वो हो सकती है, हर इंसान की कोई पर्सनल थॉट होती है, लेकिन हर पर्सनल थॉट जो होती है वो नेसेसरीली फिलोसॉफिकल नहीं होती, क्योंकि हो सकता है कि वो प्रॉपर फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए ही बगैर ही अडॉप्ट कर ली गई है। दूसरी बात ये कि उसका कोई पीयर रिव्यू भी नहीं हुआ होगा। तीसरी बात ये कि उसने उसकी कंपीटिंग जो क्रिटिसिज्म है वो भी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं किए हुए हैं। इसी तरीके से वो म्यूचुअली इनकम्पैटिबल और इनकोहेरेंट होने के बावजूद भी उन आइडियाज़ को एक साथ जोड़कर बयान करता रहता है, और चूंकि उसके जो ऑडियंस होती है वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, और वो फील करते हैं एक ख़ास किस्म की इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट और सब्जुगेशन जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं अपनी इस पर्सनलाइज इम्पोजिशन ऑफ इक्लेक्टिकल आइडियाज़ के ज़रिए। लिहाजा जो फ़लसफ़े के लोग हैं या फ़लसफ़ा पढ़े हुए लोग हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने लोगों को कम से कम इतने फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स कम्युनिकेट कर दें कि सामने वाले के इक्लेक्टिसिज्म को वो पहचान सकें, और उसकी जो पर्सनल थॉट है या पर्सनल जो फिलॉसफी है उसको अ, वो चैलेंज कर सकें। दूसरी बात ये कि बाज़ लोग जो होते हैं वो ऑडियंस के बगैर, ऑडियंस में तो खैर नहीं जाते, लेकिन हर इंसान को ज़िंदगी में कुछ ऐसे इंसान मैसर आ जाते हैं जो किसी न किसी तौर पर उस पर डिपेंडेंट होते हैं। वो उसकी औलाद हो सकती है, वो उसकी बीवी हो सकती है, बाज़ औक़ात अगर बीवियाँ पढ़ी लिखी हैं, शौहर को कम पढ़ा लिखा है तो शौहर हो सकता है, पीयर्स हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं। वो लोग जो आपके ज़ेर असर हों, तो अगर वो उनके ज़ेर असर आ जाएं तो वो लोग अपनी वो पर्सनल फिलॉसफी उनके ऊपर मुसल्लत करते हैं ज़बरदस्ती। और ये जो मुसल्लत तसल्लुत होता है इन आइडियाज़ का, वो बहुत डैमेज करता है इंसानों को, बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। क्यों? क्योंकि जब वो रिसेप्टिव होते हैं आइडियाज़ के बारे में, उसके ऊपर एक इंसान आकर मुसल्लत हो जाता है, और वो तसल्लुत जो होता है उस पे उसकी डिपेंडेंसी की बुनियाद जो होती है वो इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंसी नहीं होती, बल्कि फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो सकती है, सोशल डिपेंडेंसी हो सकती है, कल्चरल डिपेंडेंसी हो सकती है, पॉलिटिकल डिपेंडेंसी हो सकती है। हालांकि इन इश्यूज को या इन इंटरेस्ट को, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, फाइनेंशियल हो, इन
انٹرسٹ کی وجہ سے وہ بیچارے اس کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتے رہتے ہیں، اور وہ بھائی جو ہے اپنے پرسنل ایلوژن میں مبتلا رہتا ہے. لہٰذا یہ ایک خطرناک بات ہے، لیکن یہ کہ یہ بہت شارٹ لیوڈ ہو سکتی ہے اگر آپ پبلک اسفیئر میں آ کر اپنی اس پرسنل فلاسفیز کو ایکسپریس کریں. سوشل میڈیا کے آنے کے بعد اس کا جو اسکوپ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جہالت صرف ہمارے ہی معاشرے میں نہیں ہے، پوری دنیا میں جہالت ہے. اگر آپ یہی نوٹ کر لیں کہ کتنے لوگ جو ہے وہ سیریس چیزوں کو سنتے اور سمجھتے ہیں، تو اور کتنے لوگ احمقانہ چیزوں کو دیکھتے اور سیکھتے اور سمجھتے ہیں، تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس قسم کی جو پرسنل فلاسفی ہے اور ایک خاص قسم کے اسٹرکچر آف ڈپینڈنسی کے ساتھ جو ہے وہ کیسا ایلوژن آف انڈیپینڈنسی پیدا کرتے ہیں. تو وہ یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایلوژن ہے. لہٰذا فلاسفی ایک ڈسپلن سسٹم آف تھاٹ ہے، ایک ڈسپلن میتھڈ آف انویسٹیگیشن ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے. لہٰذا ہر کوئی جو سوچ رہا ہے وہ کسی نہ کسی فلسافیکل برانچ کا پارٹ ہونے کے باوجود بھی نیسیسریلی فلسافیکل نہیں ہوتا. لیکن جو دوسرا ایشو ہے وہ زیادہ بہرحال پرابلمٹک ہے، اور وہ ہے کہ تھنکنگ means intrinsically philosophical. جو دوسرا ہے، اب آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے پچھلی کلاس میں بھی آپ کو بتایا کہ پاکستان کے اندر جو لوگ سوچتے سمجھتے ہیں اور لٹریچر سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں سوچنے پر. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ سوچ رہے ہیں اور کچھ لوگ بغیر سوچے ہی زندگی گزار رہے ہیں. یعنی کہ کچھ لوگ سوچ ہی نہیں رہے. یعنی کہ انویٹیشن آف تھنکنگ تو یہ ایلوژن پیدا کرتی ہے کہ کوئی ایسی اسٹیٹ آف ایگزسٹنس بھی ہے جس میں کوئی انسان سوچ ہی نہیں رہا سرے سے. ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی احمقانہ بات ہے اور ایبسرڈٹی ہے اس کے اندر، کیونکہ انسان ہے ہی تھنکنگ بھی. اور جو ہسٹری آف آئیڈیاز ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو جو انسانوں کے لیے جو بدترین برائیاں پیدا ہوئی ہیں اور جو خوفناک ترین جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، وہ رزلٹ ہیں ایک خاص قسم کی ہیڈیس تھنکنگ پروسیس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ انسانی تاریخ کو دیکھیں تو انسانی تاریخ جو ہے وہ بنیادی طور پر فالٹ لائنز آف تھنکنگ پروسیس ہی ہے. یعنی کہ اگر پوری انسانی تاریخ کو دیکھا جائے تو جو بھی پرابلمز ہوئے ہیں، جو بھی ایکشنز انسانوں نے کیے ہیں، ان ایکشنز کی ہمیشہ دو ڈائمنشن ہوتی ہے. جیسے کالنگ ووڈ ایک فلسفی ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی جو ایکشن ہوتا ہے اس کی دو سائڈز ہوتی ہیں. ایک اس کی ان سائڈ آف این ایونٹ ہوتی ہے اور ایک آؤٹ سائڈ آف این ایونٹ ہوتی ہے. آؤٹ سائڈ آف این ایونٹ ایکشن ہوتا ہے، ان سائڈ آف این ایونٹ از دا تھاٹ پروسیس. تو کوئی بھی ایکشن جو ہوتا ہے وہ تھنکنگ پروسیس کے بغیر نہیں ہوتا. اور جیسے ریفلیکس ایکشن ہے، جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور اچانک سے کوئی چیز آتی ہے اور آپ ہاتھ ایک دم سے ادھر ادھر موو کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں یہ ریفلیکس ایکشن ہو گیا، اس میں کوئی تھنکنگ پروسیس نہیں ہے. لیکن بنیادی طور پر جو ریفلیکس ایکشن ہے وہ تھنکنگ پروسیس ہے، وہ ایبرپٹ ہوتا ہے. لیکن جسے ہم کنڈکٹس کہتے ہیں، جنہیں ہم ولفل تھنک ایکشنز کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ ریفلیکس ایکشن کے اوپر ظاہر ہے کہ آپ پر وہ تحدیدیں عائد نہیں ہوتی ہیں اور وہ پابندیاں عائد نہیں ہوتی جو کہ کنڈکٹس کے اوپر ہوتی ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کو انسانوں سے بچانا ہے
تو اصل میں جب ہم انسانوں کو انسانوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو اصل میں انسانوں کی ایک خاص قسم کی سوچ ہوتی ہے جس سے آپ انسانوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ اپنی زندگی پہ بھی نظر ڈالیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مستقل اور مسلسل آپ کو ایک جدوجہد کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو بچانے کی ان اپروپریٹ تھنکنگ سے. یعنی کہ آپ خود اپنی ہی سوچوں کا شکار ہو سکتے ہیں. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہمارے ہاں جو بہت سارے بھائی ہیں جو لٹریچر وغیرہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں آئے ہم آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں سوچنے پہ انوائٹ کر رہے ہیں. آپ سوچیں اور پھر آپ جیسے آپ اس سے پہلے اس جملے سے پہلے سوچ نہیں رہے تھے تو یہ ایک بالکل غلط تصور ہے کہ ہر سوچ انٹرنزیکلی فلسافیکل ہی ہوتی ہے. بہت ساری سوچیں ریڈیس ہو سکتی ہیں, بہت ساری سوچیں ان اپروپریٹ ہو سکتی ہیں, بہت ساری سوچیں جو ہیں وہ انجسٹیفائبل ہوتی ہیں, بہت ساری. تو یہ پوری کی پوری جو سوشل سائیکالوجی ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ پوری کی پوری سوشل فلسفی آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ آئیڈینٹیفائی کریں ان کوگنیٹو ڈس آرڈرس جو کہ کاز کرتے ہیں کاز ہوتے ہیں آپ کی تھنکنگ سے اور کاز کرتے ہیں آپ کی سوشل ڈسٹربنس کو, آپ کی پولیٹیکل انسیکیورٹیز کو, آپ کی پرسنل لائف کو. لہٰذا جب آپ یہ سوال اٹھائیں کہ بھئی تھنکنگ ان اٹ سیلف فلوسافیکل ہوتی ہے یا تھنکنگ ان اٹ سیلف یا انٹرنزیکلی فلوسافیکل ہوتی ہے تو یہ ایک صحیح بات نہیں ہے. پوری انسانی تاریخ جو ہے وہ تھنکنگ کا ہی اظہار ہے, اور تھنکنگ اچھی بھی ہوتی ہیں, بری بھی ہوتی ہیں, گھناؤنی بھی ہوتی ہیں, ان اپروپریٹ بھی ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ ہر تھنکنگ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی, اور انسان کی سوچنے کی ایک جہد نہیں ہوتی, ہزاروں لاکھوں جہدیں ہو سکتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی کچھ سوچیں گے تو فلسافیکل ہی ہوگا. یہ بہت ہی فالس اسمپشن ہے فلسفے کو لے کر. اور بہت سارے لوگ جو گھر کے اندر جو بیٹھے ہوئے کچھ نہیں کر رہے ہوتے ان کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھائی بیٹھا ہوا فلسفہ بڑھا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ تھنکنگ کو بلکہ فلسفی کو بھی ملائن کرتے ہیں یہ کہہ کے فلسفے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور مکھی پہ مکھی مار رہے ہوتے ہیں اور ہواؤں خلاؤں کے اندر باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو سوچنے کا طریقہ ہے وہ فلسافیکل ہی ہے, یہ صحیح بات نہیں ہے. برگسا جو ہے ایک مشہور آدمی ہے, برگسا کہتا ہے تھنک لائک اے مین آف ایکشن اینڈ ایکٹ لائک اے مین آف تھاٹ. یعنی کہ جب بھی آپ کچھ سوچیں تو آپ اس یقین کے ساتھ سوچیں کہ یہ جو آپ سوچ رہے ہیں پھر یہ آپ کریں گے بھی. اور جب آپ کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے اور سامنے والے کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو عمل کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے ایک زبردست قسم کا تھاٹ پروسیس انوالو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تھنکنگ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تھنکنگ کی ہی ضرورت پڑتی ہے. یو کین ناٹ کاؤنٹر تھنکنگ وداؤٹ appropriate structure of thought. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلسفی میں آپ کو یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ کیسے سوچا جائے. اور جو فنڈامنٹل چیلنج رہا ہے ہسٹری آف فلسفی میں وہ یہی رہا ہے کہ ہاؤ ٹو تھنک ان اے ڈسپلن مینر, یعنی کہ ان اپروپریٹ تھنکنگ سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. صحیح ہے. تو میں نے یہاں پر جو ہے ایک چھوٹا سا وہ جو کوگنیٹو ڈس آرڈر کے ایک یہ 10-12 جو ہے وہ ایکسپریشنز ہیں جو میں نے یہاں پہ لکھ دی ہیں, وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا, پڑھ لیجئے گا. اس کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے, ہم سبھی یہ کر رہے ہوتے ہیں.
لیکن یہ جو کوگنیٹو ڈس آرڈرز ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تھنکنگ ایک خاص نہج سے ہٹ جائے یا ڈیویٹ کر جائے تو وہ تھنکنگ جو ہے وہ آپ کے لیے ایک خاص قسم کا کوگنیٹو ڈس آرڈر پیدا کر سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سوچ جو ہوتی ہے وہ فلسافیکل نہیں ہوتی. ہر سوچ کو ہم فلسفیانہ نہیں مانتے. ہر سوچ فلسفہ نہیں ہوتی. لہٰذا آپ کو اگر اپنے کوگنیٹو ڈس آرڈرس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے تو آپ کو کانشیس رہنا پڑے گا تھنکنگ پروسیس ان اٹ سیلف کے بارے میں. اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ یو کین ناٹ پروٹیکٹ تھاٹ فرام ادر thinking processes, and you should have a thought process to counter a confronting thinking activity. تو آپ کو ایک تھاٹ پروسیس چاہیے ہوتا ہے تھنکنگ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو بہت سارے لوگوں کو یہ ریڈنڈنٹ لگتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو یہ احمقانہ لگے گا, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو تک یہ بات کمیونیکیٹ ہو کہ بہت سارے لوگوں نے جو بہت کچھ سوچا زندگی کے اندر, وہ تھنکنگ کی تمام شرائط کو پورا کرنے کے باوجود فلوسافیکل نہیں ہوتا. اور بہت سارے لوگ جو چیزوں کو ان اپروپریٹ طریقے سے ان ڈسپلن مینر کے اندر ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کے لیے بھی ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے اور ان کے معاشرے کے لیے بھی ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے. اور فلاسفرز پوری ہیومن ہسٹری کے اندر لوگوں کو یہی بتاتے رہے ہیں کہ وہ کب غلط سوچتے ہیں. یعنی کہ فلسفے کی جو تاریخ ہے, خاص طور پہ جو کلاسیکل فلاسفی ہے, اسکولاسٹک فلاسفی ہے اور ماڈرن فلاسفی ہے, یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں پری ڈومیننٹلی انسانوں کو جس چیز سے بچانے کی کوشش کرتے آئے ہیں وہ تھنکنگ ان اٹ سیلف ہی ہے. یہ اور بات ہے کہ انفارچونیٹلی جس دور میں اور آپ زندہ ہیں اس میں ایسی فلاسفیز پیدا ہو گئی ہیں جو انسانوں کے یا فلسفیوں کے اس روایتی رویے کو ناجائز قرار دے رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں, وہ ہم دیکھیں گے ابھی. لیکن یہ کہ بنیادی طور پر جو میجر جو ہسٹری آف فلاسفی ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ بھائی انسان کیسے سوچے اور کیسے نہ سوچے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات تو بالکل طے ہے کہ ہر سوچ جو ہے وہ فلسافیکل نہیں ہوتی, اور ہر فلسفہ جو ہے وہ ہر قسم کی تھاٹ کو قابل قبول نہیں سمجھتا, بلکہ اس کو وہ چیلنج کرتا ہے. اور مختلف فلسافیکل اپروچز کے اندر مختلف پیٹرنز آف تھنکنگ کو چیلنج کیا جاتا ہے, وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے. ابھی ایک عام آدمی کی حساب سے جیسے ہم لوگ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کے اندر کچھ لوگ اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑھ لیتے ہیں کہ وہ بہت سوچنے والے لوگ ہیں اور بہت سوچ سمجھ کر وہ بات کر رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ سوچتے ہیں, اور ایکچولی کام وہ وہی کر رہے ہوتے ہیں جو سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اس ایلوژن میں مبتلا ہوتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ سوچ کر یہ کہہ رہے ہیں اور دوسرے لوگ بغیر سوچے یہ کہہ رہے ہیں, اس لیے ہم میں اور ان میں کوالٹیٹیو ڈفرینس ہے, حالانکہ بات دونوں ایک ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ایلوژن ہے تھنکنگ کا وہ سیریس ہے, اور اس کا شکار زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو فلسفے ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز کے لوگ ہوتے ہیں, ان کی بیسک یا لٹریچر کے لوگ ہوتے ہیں, ان کی بیسک تربیت جو ہوتی ہے وہ خیالات سے کھیلنا ہی ہوتی ہے, اور اس کے اندر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو سوچ رہے ہیں وہ بہت فلسافیکل ہے, بہت تھاٹ فل ہے. جبکہ فلسفیوں کا یہ کوشش رہی ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور اینالائز کرتے ہیں اور وہ پیرامیٹر سیٹ کرتے ہیں جن کی بنیاد پر صحیح سوچ اور غلط سوچ میں فرق ہے, کم از کم رائٹ تھنکنگ, رائٹ وے آف تھنکنگ اور رانگ وے آف تھنکنگ کو
چیلنج کریں. لیکن یہ بات بالکل سچ ہے، آگے میں نے اس کو سلائیڈ کا حصہ بھی بنا دیا ہے، کہ موجودہ دور میں جو فلسفہ ہے وہ ایک ایسا فلسافیکل ایونیو اوپن کر رہا ہے جس کے اندر ہر سوچ ہی فلسفہ ہو سکتی ہے. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پھر یہ اینڈ آف فلسفی ہی ہوگا، کیونکہ فلسفی اگر ہر کوئی کر رہا ہے اور اس کے کوئی پیرامیٹرز موجود نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ فلسفہ جو ہے وہ کوئی پھر علم نہیں ہے یا سسٹم آف تھاٹ نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں جب بھی کوئی سسٹم آف تھاٹ ہوتا ہے وہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اس سسٹم آف تھاٹ میں اور کیا نہیں ہو سکتا ہے. اسی کی بنیاد پر وہ اس کی ڈوز اور ڈونٹس طے ہوتی ہیں. جس طرح ہم میڈیسن پہ لکھی ہوئی کوئی کتاب پڑھ کر یا اناٹومی پہ کوئی لکھی ہوئی کتاب پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن سکتے، اسی طریقے سے فلسفے کی کوئی کتاب پڑھ کے ہم فلسفی نہیں بن سکتے. اس کے لیے ہمیں ایک بیسک ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن چونکہ موجودہ زمانے میں ایسے فلسفے ڈیولپ ہو رہے ہیں جو کہ ان پیرامیٹرز کو بریک کر رہے ہیں، ان میں سے 3 جو ہے ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے یہاں پر. اور وہ فلسفے جو ہے وہ نئے ایونیوز اوپن کر رہے ہیں. لیکن اس میں خطرہ یہ ہے کہ کوئی بھی بھائی، کوئی بھی انڈیویجول معاشرے میں آ کر اپنی کسی بھی حماقت کو فلسفہ سمجھ کے پیش کر سکتا ہے. دنیا میں ہزاروں لوگ ہزاروں حماقتیں کرتے رہے ہیں. حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے سے ایسے لوگ موجود ہیں، اور ان کی جو حماقتیں ہیں اور ان کی ضلالتیں ہیں اور جو ان کی جہالتیں ہیں، ان کو لوگوں نے ریفلیکٹ کیا، اور ریفلیکٹ کرنے کے بعد اس کے اندر سے بھی کچھ فلسافیکل تھنکنگ نکال لی. مثال کے طور پہ ایک آدمی تھا، رومن سیزر تھا، اس کا نام تھا کیلیگولا. تو کیلیگولا کا یہ خیال تھا کہ زندگی چونکہ لذت ہی ہے، تو لذت کے نت نئے طریقے ایجاد کرنا ہی زندگی کا مقصد ہے. اور اس نے اپنے دور حکومت کے اندر وہ طوفان بدتمیزی کیا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کس طرح ایک انسان سوچ سکتا ہے. لیکن آفرین ہے کچھ لوگوں کے اوپر کہ اس میں سے بھی وہ سوچ کے ایسے دھارے نکالتے ہیں جنہیں وہ آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش بھی کرتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ انسان کی اپریسیشن کی تو کوئی حد نہیں ہے. لیکن یہ کہ فلسفے کے اندر خاص طور پہ کلاسیکل فلسفی میں، اسکولاسٹک فلسفی میں اور ماڈرن فلسفی میں ہر تھنکنگ فلسافیکل نہیں ہوتی. اور ہسٹری آف فلسفی اصل میں انسانوں کو بچاتی ہی جس چیز سے ہے وہ تھنکنگ پروسیس ہی ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. اگر اس پہ یہاں تک اگر کوئی کوشچن آپ لوگوں نے کرنا ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہو. دیکھتا ہوں کوشچن اگر تو میں اس کو خود ہی آنسر کر دوں. I don't think he is I don't think he is speaking right now. چلو تو پرانی بات ہے، چلو ٹھیک ہے جی. تو اگر کوئی کوشچن آپ لوگوں نے کرنا ہے تو آپ لوگ، ہاں دانیال آپ کوشچن کر لو، انمیوٹ کر لو اور کوشچن کر لو. جی عرفان صاحب، وہ ان کو آپشن دے دیں انمیوٹ کرنے کا. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ مجھے جو ابھی تک سمجھ میں آئی ہے، سوال تو نہیں ہے، آپ کے سامنے جو چیز سمجھ رہا ہوں وہ رکھ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو کریکٹ کر سکیں. کہ انسان کی جو تھنکنگ ہے وہ پیراڈگمیٹک ہے، انسان ایک پیراڈائم میں سوچتا ہے. اور اف دس از ٹرو تو جو ڈسپلن تھنکنگ ہے وہ ود ان پیراڈائم ہوگی، تو ہم اپنے پیراڈائم کو کیسے کوشچن کریں گے؟ کیونکہ جو پرابلم آتا ہے شاید وہ پیراڈائم کا ہی آتا ہے، آئی گیس. دیکھیں میں نے صرف یہ بتانے کی کوشش کی ابھی کہ پچھلی کلاس کے اندر ہم نے یہ بتایا تھا کہ پوائنٹ آف ویو کیا ہوتا ہے.
सही है। तो और वो भी कोई बहुत ज़्यादा हमने इन डेप्थ में नहीं किया था, और अगर आप पिछली क्लास में मौजूद थे तो उसमें हमने ये बताया कि देखें, पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो हर इंसान का अपना हो सकता है, और हर इंसान को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक ख़ास किस्म का ताल्लुक़ होता है, ओनरशिप होती है उसकी, मोहब्बत भी होती है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंसान अपने पॉइंट ऑफ व्यू का तहफ़्फ़ुज़ करता है। लेकिन पिछले जो हमारी क्लास थी तो उसमें हमने ये बताया कि हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से के बारे में भी एक ख़ास किस्म की क्रिटिकल अप्रोच रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नॉन प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बल्कि वो हमारी प्री गिवननेस से, हमारी मेंटल, हमारी अर्न पोजीशन से, हमारी मेंटल स्टेट से और हमारे मेंटल एटीट्यूड से कलर्ड होता है। तो ये हमने बता दिया। अब आपकी मर्जी है कि आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं या इन्वेस्टिगेट नहीं करते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, ये इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कमिटेड रहूँगा। तो जाहिर है कि फिर आप, हो सकता है कि पूरी ज़िंदगी जिस चीज़ का प्रचार करते रहें वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट ना होने की वजह से आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर वो लेक्यूना बरकरार रहे। तो ये तो इसका फैसला तो आप ही करोगे, ठीक है। मैं अभी ये बता रहा हूँ कि जो जो लोग भी, मैं ये नहीं बता रहा कि फिलोसॉफिकल थिंकिंग या थिंकिंग इंट्रिंसिकली फिलोसॉफिकल है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, कॉजेज़ कुछ भी हों। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब लोग फ़लसफ़े का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो एक इंसान कहता है ये मेरी पर्सनल फ़िलॉसफ़ी है। तो पर्सनल फ़िलॉसफ़ी चूँकि प्रॉपरली क्रॉस एग्ज़ामिन नहीं हुई भी होती, तो ये मुमकिन है, हो सकता है कि बिल्कुल ठीक हो, परफेक्ट हो, हमें नहीं मालूम। लेकिन ये कि चूँकि पर्सनल फ़िलॉसफ़ी ना तो प्रॉपरली प्रेजेंट हुई है इन द फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट, और ना वो इन्वेस्टिगेट हुई है, ना वो क्रॉस एग्जामिन हुई है, इसीलिए ये मुमकिन है कि आप एक पर्सनल थिंकिंग के राह में एक मुसलसिल हिमाकत से दो चार रहे। लिहाजा बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी, हम लोग ये कहते हैं कि भाई आप अपनी पर्सनल थॉट को इन्वेस्टिगेट करें। वैसे आगे चलकर जब हम फलसफा पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो आ, आ, अपने आप को करेक्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि जिन चीज़ों को वो बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे उसके ऊपर जो फिलोसॉफिकल क्रिटिसिज्म जब वो पढ़ते हैं तो वो उनसे पीछे हट जाते हैं। लेकिन बाज़ लोगों को इसकी तौफीक नहीं होती, वो किताब बंद कर देते हैं, अपनी पर्सनल थिंकिंग पर कायम रहते हैं। दूसरा जो इशू था वो ये था कि फ़लसफ़ा जो है वो इंट्रिंसिकली थिंकिंग जो है वो फ़लसफ़ा ही है। ये सही बात नहीं है। ये मुमकिन है कि कोई चीज़ थॉट के लेवल पर पूरी उतरती हो, लेकिन फ़लसफ़े की जो डेफिनेशन है या फ़लसफ़े के जो स्टैंडर्ड्स रहे हैं, ख़ास तौर पे जो क्लासिकल और मॉडर्न या स्कोलास्टिक फ़िलॉसफी के, उनके मुताबिक वो फ़लसफ़ा हो ही नहीं, बल्कि वो एक फ़ॉल्स इल्यूजन हो या फ़ॉल्स थिंकिंग हो। और अगर आप इंसानी तारीख में जितने भी, जैसे पैराडाइम की दानियाल ने बात की, तो पैराडाइम्स की अगर आप बात कर लें तो दुनिया में फ़लसफ़ा एक पैराडाइम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही है, और फिर उस मेजर पैराडाइम के अंदर बहुत सारे फर्दर सब डिविजन्स भी हैं। इसी तरीके से मजहब भी एक पैराडाइम ऑफ थिंकिंग ही है, इसी तरीके से साइंस भी एक पैराडाइम ऑफ थिंकिंग ही है, इसी तरीके से लिटरेचर जो है वो भी एक पैराडाइम ऑफ थिंकिंग ही है। लेकिन अगर आप देखें तो ये सारे के सारे, चाहे वो फ़लसफ़ा हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो लिटरेचर हो, और चाहे वो साइंस हो, ये सारे के सारे एक्सटर्नलाइज सिस्टम्स ऑफ थॉट ही आपके सामने पेश कर रहे होते हैं। अब ये आपके ऊपर मुनहसर है कि आप इनमें से कितने जो सिस्टम्स या पैराडाइम्स ऑफ थॉट हैं उनको एडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, कबूल कर लेते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इनमें से हर पैराडाइम जो है ऑफ थिंकिंग, चाहे वो फिलोसॉफिकल हो, चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे वो आर्टिस्टिक हो,
چاہے وہ جو ہے وہ ریلیجس ہو، آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کب آپ کی جو تھاٹ ہے وہ انحراف کر گئی، اپروپریٹنس کے جو دائرے فلسفے نے یا سائنس نے یا ریلیجن نے اور ظاہر ہے کہ ادب نے بھی بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہ لٹریچر والے بھائیوں نے بھی بنا رکھے ہیں، لیکن یہ کہ ان سب کے اندر یہ موجود ہے ایک کنڈیشن کہ کب آپ کی جو اپروچ ہے وہ انحراف کر گئی فلسفے سے یا ریلیجن سے یا سائنس سے یا ادب سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سارے پیراڈائم آف انڈرسٹینڈنگ اصل میں تھاٹ کو کنٹرول کرنے کے ہی ہیں۔ بنیادی طور پر الزام جو ہے دنیا جو ہے وہ مذہب پہ اوپر لگاتی رہی ہے کہ بھی مذہب جو ہے وہ آپ کو ایک خاص طرح سے سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو فلسفہ بھی آپ کو ایک خاص طرح سے سوچنے سے کی طرف انوائٹ کرتا ہے اور ایک خاص طرح سے سوچنے سے روکتا ہے۔ اسی طریقے سے سائنس بھی آپ کو ایک خاص طرح سے سوچنے پر انوائٹ کرتی ہے اور ایک خاص طرح سے سوچنے سے روکتی ہے۔ اسی طریقے سے جتنے ادب کے بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے آپ کو انوائٹ ہی کیا ہے، چاہے وہ شاعری کے ذریعے کیا ہو یا افسانے کے ذریعے کیا ہو یا کوئی آرٹسٹک ایکسپریشن کے ذریعے کیا ہو، آپ کو اس نے انوائٹ ہی کیا ہے ایک خاص طرح سے سوچنے پر۔ تو خاص طرح سے سوچنے پہ انوائٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسری طرح سے اگر آپ if you are thinking otherwise that might not be acceptable for a given paradigm of understanding, a given paradigm of thought۔ تو جو تھنکنگ پروسیس ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا، اس کے بارے میں کریٹیکل رہنا، اس بات کی دلیل فراہم کرتا ہے کہ ہر تھنکنگ بذات خود فلسفیانہ نہیں ہوتی، اور دنیا میں بہت کچھ جو برا ہوا ہے وہ بہت ہی ریفلیکٹیولی سوچ کر کیا گیا ہے، اور اگر وہ ریفلیکٹیولی سوچ کے کیا گیا ہے اور ریفلیکشن جو ہے یا ریفلیکٹیو ہونا جو ہے وہ ان اٹ سیلف ایک فلسافیکل ایکٹیویٹی ہے، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جتنی بھی بدماشیاں ہوئی ہیں اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہی تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اس بات کو بہت سارے فلسفے قبول نہیں کرتے، لیکن یہ کہ آگے چل کر جب میں ناولٹی کے اوپر بات کروں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ ایسے فلسفے ہیں جو اس کے لیے دلیل فراہم کر رہے ہیں اور وہ ہمارے نوجوان لوگوں میں بڑی مقبول ہو رہی ہے، لیکن خاص طور پہ وہ نوجوان جو جن کے پاس اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے اور اس کے باوجود بھی ان کے پاس معنویت نہیں آ رہی اور میننگ نہیں آ رہے، تو وہ اس کے دام میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کا لیے زندگی کا مسئلہ جو ہے وہ روٹی ہے اور پانی ہے اور بجلی ہے، ظاہر ہے کہ ان کے لیے اس کا شکار ہونے کے امکانات کم ہیں، لیکن یہ کہ اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں رہیں انہوں نے پوری کوشش کی کہ لوگ اس فکر سے آزاد نہ ہو سکیں۔ تو تھینکس ٹو آر پولیٹیکل structures and institutions and mechanism of distribution of resources کہ ہم لوگ جو کے لیے وہ آئیڈیاز اتنے زیادہ کنڈیوسو نہیں ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور بہت کچھ بھی بھرا ہوا ہے، تو وہ لوگ جو ہے وہ یہی آئیڈیاز لے رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں۔ تو چونکہ ان کے پاس سب کچھ ہے اور وہ کامیاب لوگ ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انہی آئیڈیاز کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں، جو کہ تصور ٹھیک نہیں ہے، وہ سے ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ دانیال کے سوال کا میں نے جواب دے دیا ہو، اگر کسی اور کو بھی کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ پوچھ لیں۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کوگنیٹو ڈس آرڈر جو ہے وہ اس کی 10-12 جو ہے وہ ہم نے لی ہیں، جو ریشل کا جان کی جو ہے وہ یہ کانسیپٹس ہیں، بڑی اسٹیبلشڈ، وہ ایک سائیکالوجسٹ ہیں،
تو یہ ہم نے لکھ دیے ہیں، وہ آپ دیکھ لیجیے گا کہ بہت سارے لوگ جو جیسے تھنکنگ سمجھ رہے ہیں وہ ساری کی ساری فلسفیانہ نہیں ہوتی۔ اب آ جائیں یہ دوسرا ایلیوژن۔ ٹیکنیکلی ابھی تک تو میں نے یہ تیسرا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے کو تو ہم زیادہ سیریس نہیں لیتے، لیکن تھنکنگ انٹرنسیکلی فلوسافیکلی سے ہم پہلے ایلوژن کے طور پہ لیتے ہیں۔ اور دوسرا ایلوژن ہے ناولٹی، یعنی کہ ناولٹی کو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیا پن ہے کسی بھی خیال کا، کسی بھی پرسپیکٹو آف تھاٹ کا، کسی بھی فارم آف لائف کا، کسی بھی سسٹم آف آئیڈیا کا، وہ انٹرنسیکلی فلوسافیکل ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا یعنی کہ چیلنج ہے جو کہ بہت ہی سیریس ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے جو اسٹیبلشڈ ٹروتھس ہیں ان کو چیلنج کیا، اور ان کا جو چیلنج تھا اس کو انہوں نے یہی سمجھا کہ وہ فلوسافیکل ہے۔ اور دیکھیں، انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان چونکہ اس دنیا میں جب آتا ہے تو وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ ایک یونیک انسان ہو، اور اس کی یونیکنیس جو ہے وہ اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ اسٹیبلش ٹروتھس کو چیلنج کرے۔ اور یہ انسان کی اگر آپ ایگزسٹینشل جو سائٹ ہے اس میں روٹ کرتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پہلے سے طے شدہ سچائیوں کے اوپر ہی مجھے چلنا ہے تو میری زندگی ایک میکینیکل لائف ہوگی، جس کے اندر ہر گراری پہلے سے دوسری گراری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ان گراریوں کے نتیجے میں جو میری وجود تکمیل پایا ہے، چاہے وہ میرا ذاتی وجود ہو، چاہے میرا سماجی وجود ہو، چاہے میرا سیاسی وجود ہو، چاہے میرا اقداری وجود ہو، یا میرا روحانی وجود ہو، اگر وہ ان گراریوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور کنیکٹڈ ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہوا بھائی کہ میں تو ایک مشین ہوں۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے اپنی ان گراریوں کو بریک کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان گراریوں کے بریک ہونے کے نتیجے میں جو نیا وجود تشکیل پائے گا وہ میرا اپنا ہوگا۔ اور چونکہ میں جو ہوں ابھی پروڈکٹ ہوں اس معاشرے کا، ان روایات کا، ان اقدار کا، ان مذہبی تشریحات کا، یا ان ادارتی حدود اور قیود کا جس میں میں نے اپنے آپ کو پایا ہے، لہٰذا جیسے ہی وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کو چیلنج کرنے کے لائق ہو گیا ہے، یا یہ کہ اس کی تھوڑی سی ڈپینڈنسی جو ہے کم ہوتی ہے اپنے نظام کے اوپر، یا اپنے حالات کے اوپر، یا اپنے فائنینشیل جو ریسورسز ہیں ان کے اوپر، تو پھر وہ ایک ایلوژن میں جاتا ہے کہ میں جو بھی اسٹیبلش ٹروتھ تھا، چاہے وہ خاندان کی سطح پر، چاہے معاشرے کی سطح پر، چاہے مابعث الطبیعات کی سطح پر، چاہے وجودی سطح پر، میں اسے چیلنج کرتا ہوں، اور وہ اس چیلنج کرنے کو وہ اس کو ان اٹ سیلف فلوسافیکل سمجھتا ہے۔ اور یہ جو ایلوژن ہے کہ کچھ ایسی سچائیاں ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو اسٹیبلش ٹروتھ ہے، جو لوگ آ کر چیلنج کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے چیلنج کیا، تو ان کو دنیا نے کچھ عرصے تک ریزسٹ کیا، اس کے بعد پھر ان کو فلسفے کی دنیا میں ایک جگہ مل گئی،
اور جب ان کو ایک فلسفے کی جگہ مل گئی تو پھر لوگوں نے کہا کہ دیکھیں یہ اس وقت کا بڑا یونیک فلسفہ تھا لیکن لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا، اور دیکھیں اب جو ہے یہ ایک ڈومیننٹ فلسفی بن گئی۔ تو اس امید پہ کہ آپ کی بھی جو اسٹیبلش ٹروتھ کو چیلنج کرنا ہے ایک فلسفہ بن جائے گا، اور یا کیونکہ وہ اپروپریٹلی فلوسافیکل ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ نیا ہے، صحیح ہے، تھوڑا ہٹ کر ہے۔ تو جب آپ اپنے ناولٹی کے اس ایلوژن میں اسٹیبلش ٹروتس کو چیلنج کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ ساری زندگی اس حماقت سے دوچار رہتے ہیں، اور بعد میں ان کے اس آئیڈیا کو کوئی بائی بھی نہیں کرتا۔ اور فرض کر لیتے ہیں اگر کسی نے بائی کر بھی لیا تو واٹ ڈفرینس ڈز اٹ میک؟ ظاہر ہے کہ ایک انسان یہی خوش ہوتا رہے گا کہ میں نے زندگی کو دیکھنے کا ایک نیا رخ دے دیا۔ تو اگر آپ اس کو ڈیپ روٹڈ یا ڈیپ ڈاؤن جب آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر یہ وہ ارج ہے جو انسان کی اس ایگزسٹینشیل ویکیوم کو، جسے ہائیڈگر کہتا ہے فشٹہن یا ویئر فالن، تو وہ جو ہے وہ ایگزسٹینشیل ویکیوم کہ میں خود معائنے کا خدا ہوں، وہ سیٹسفائی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو ناولٹی ہے وہ آپ کی فلسفے سے ڈیل نہیں کر رہی ہوتی، بنیادی طور پر آپ کو کا جو خواہش خدا بننا ہے یا خواہش الوہیت ہے اس کو سیٹسفائی کرتی ہے بنیادی طور پر۔ اور آپ کہتے ہیں کہ میں ایک نئی دنیا تخلیق کر دوں، میں خیالات کا ایک نیا جارگن تخلیق کر دوں، میں ایک خالق بن جاؤں، خالق۔ تو بنیادی طور پر مخلوق کا جو حد ہوتی ہے ہمیشہ یاد رکھیں وہ خالق نہیں بن سکتا، لیکن جب مخلوق خالق بننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایک نئی چیز پیدا کرے۔ تو تخلیق کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ناولٹی سے ہوتا ہے۔ اب یہ جس طرح ایک پینٹر ہوتا ہے تو جب وہ ایک پینٹنگ کرتا ہے اور بڑی خوبصورت پینٹنگ کر دیتا ہے، اور وہ پینٹنگ جب لوگوں کے سامنے آتی ہے ساری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے، تو اگر فرض کیا کہ سب لوگوں نے اس پینٹنگ کی تعریف کر دی تو اب دوسرا جو پینٹنگ اسے کرنی ہے وہ کبھی بھی وہ پینٹنگ دوبارہ سے پینٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک دوسری پینٹنگ پینٹ کرتا ہے۔ دوسری پینٹنگ اس لیے پینٹ کرتا ہے کیونکہ وہ خالق ہے۔ خالق اپنی تخلیق کو ریپیٹ نہیں کرتا بلکہ نئی نئی تخلیقات کرتا چلا جاتا ہے۔ جس طرح شاعر ہوتا ہے جو ایک پوئٹری کر دیتا ہے تو پھر دوبارہ سے وہ پوئٹری نہیں کرتا بلکہ ایک دوسری زمین اختیار کرتا ہے، ایک دوسرا سیٹ آف آئیڈیاز پیدا کرتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ غزل کے اندر ایک شعر ایک میننگ دے رہا ہوتا ہے، دوسرا شعر اپنی کلیت میں ایک دوسرے میننگ دے رہا ہوتا ہے، تیسرا شعر اپنی کلیت میں ایک تیسری، یعنی کہ ایک ہی زمین میں نئے نئے میننگز تخلیق کر کے وہ دکھاتا ہے اور آپ کو ایک نئی قسم کی ناولٹی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک مشکل کام ہے اور یہ ایک بڑا ریمارکیبل کام ہے، اور اس پیراڈائم آف ناولٹی میں ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک فلسفہ ہے پورا، یعنی کہ یہ ایک پوری غزل جو ہے وہ 4-5 الگ الگ فلسفیانہ دائروں کو آپ کے لیے اوپن کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اصل میں جو شاعر ہوتا ہے، جو ایک حقیقی شاعر ہوتا ہے، ایک حقیقی پینٹر ہوتا ہے، اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو پینٹنگ بن چکی ہے اس سے وہ کچھ الگ پیدا کرے، جو پوئٹری ہو چکی ہے اس سے کوئی الگ پوئٹری پیدا کرے۔ اسی طریقے سے اگر یہی جہد کے ساتھ ایک انسان سچ کے حوالے سے آ جائے
تو وہ بنیادی طور پر کیا کرتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک نیا سچ خلق کرتا ہوں. تو تخلیق سچائی جو ہوتی ہے, سچائی ان اٹ سیلف سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ بات آپ تک کمیونیکیٹ ہوئی یا نہیں, یعنی کہ سچائی سے زیادہ امپورٹنٹ تخلیق سچائی ہوتی ہے. تو یعنی کہ یہ ممکن ہے کہ ایک سچائی جو ہے وہ آپ کی تمام جو زندگی کے دائرے ہیں ان کا احاطہ کر رہی ہے, لیکن چونکہ وہ جڑی ہوئی ہے اور مربوط ہے اور منسلک ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس نے آپ کی تخلیقی صلاحیت کو ماند کر دیا ہے اور آپ کی ناولٹی کو ماند کر دیا ہے. لہذا آپ کو ایک بورڈ چاہیے ہوتا ہے جس کے اندر آپ اپنی تخلیق کر سکیں, اور وہ تخلیق کا جو دائرہ ہو اس کے لیے آپ کسی کو جواب دے بھی نہ ہو. اور ہیومن ڈیزائرز جو ہیں وہ بنیادی طور پر سچ کے ساتھ نہیں ہوتی, بلکہ جو طے شدہ سچائیاں ہیں ان کو چیلنج کرنے کے لیے ہوتی ہیں. یہ جو بنیادی رویہ ہے ناولٹی کا, یہ فلسافیکلی سپورٹ لیتا ہے فلسفی آف ڈفرینس سے. فلسفی آف ڈفرینس جو ہے, جو ریپیٹیٹیو کو جو ہے وہ چیلنج کرتا ہے. اور دنیا بھر میں جو لوگ ناولٹی سے انسپائر ہیں ان کے سامنے جب یہ سچائی جو کہ طے شدہ سچائی ہے, چاہے وہ قدر کی سطح پر ہو, چاہے وہ افکار کی سطح پر ہو, چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہو, چاہے وہ کہتے ہیں اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے, کوئی نیا پن نہیں ہے. تو ان کو سچائی سے زیادہ نئے پن میں, ناولٹی میں جو ہے وہ انٹرسٹ ہوتا ہے. اور اگر ان کو کوئی نیا پن مل جائے تو پہاڑ جیسی سچائی بھی اس کو غیر اہم لگنے لگتی ہے. یہ بنیادی طور پر انسان کی جو ایگزسٹینشیل فاؤنڈیشنز ہیں اس کے اندر روٹ کرتی ہے. ہسٹوریکلی جو کم از کم جو گریکو رومن تھاٹ ہے, خاص طور پہ پوسٹ سوکریٹک فلسفی جیسے پلیٹو اور ایرسٹاٹل وغیرہ, سقراط کے بعد کے فلسفی ہیں دونوں, یہ لوگ بنیادی طور پر ایک سسٹم بلڈرز ہیں. اور چونکہ یہ سسٹم بلڈرز ہیں اس لیے ان کے نزدیک ٹروتھ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت کے ناولٹی کے. اور ایبسولوٹنس جو ہے اس کی سرچ میں یہ لوگ لگے رہتے ہیں. تو ایبسولوٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے ٹرو فار آل ٹائمز. اگر کوئی چیز ایبسولوٹلی ٹرو ہے تو ناولٹی کی بھینٹ چڑھا کر اس ایبسولوٹ ٹروتھ کو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. یہی سقراط کا کہنا تھا, یہی ارسطو کا بھی کہنا تھا, یہی افلاطون کا بھی کہنا تھا. افلاطون کے لیے تو آئیڈیاز جو تھے وہ انکریٹڈ ہیں, لہٰذا اگر آئیڈیاز انکریٹڈ ہیں اور وہ اپنی جہد میں, اپنی فاؤنڈیشن میں ان اٹ سیلف ٹرو ہے, تو پھر آپ ناولٹی کے نام پر کوئی نئی فارم تو کریٹ نہیں کر سکتے اصولاً. لہٰذا جو پوسٹ سوکریٹک فلسفی تھی وہ بنیادی طور پر ایبسولوٹ ٹروتھ کی سرچ میں تھی. اسی طریقے سے اسکولاسٹک فلسفی بھی ایبسولوٹ ٹروتھ کی ہی سرچ میں تھی. اسی طریقے سے ماڈرن فلسفی بھی ایبسولوٹ ٹروتھ کی ہی سرچ میں تھی. لہٰذا ناولٹی کا جو داؤ تھا وہ اس حد تک تو قابل قبول ہو سکتا تھا کہ وہ ایک نئے ایبسولوٹ ٹروتھ کی فاؤنڈیشن پرووائڈ کرے, لیکن جو ٹروتھ وہ ایبسولوٹ کے سینس میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے وہ بنیادی طور پر یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اب یہ ٹروتھ چینج نہیں ہونے کو جا رہا, اب یہ ٹروتھ نہیں چینج ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیٹ ول بی دی اینڈ آف دا ناولٹی پرٹیننگ ٹو دی ریکگنیشن اینڈ دی ایکنالجمنٹ آف دا ٹروتھ. اگر وہ ٹروتھ ایکنالجمنٹ میں, اگر وہ ٹروتھ جو ہے وہ اپنی ایکنالجمنٹ میں جو ہے وہ ٹرو نہیں ہے,
تو پھر تو ہم اسے ڈسکارڈ کر سکتے ہیں اور اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اگر وہ ٹروتھ جو ہے وہ چیلنج ہو رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ ناولٹی کے اسٹینڈرڈ پر پورا نہیں اتر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اسے فلسفی نہیں مانیں گے. تو یہ بات جو ہے ظاہر ہے کہ لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی. تو لیکن یہ جو ہماری ارج ہے یونیکنیس کی، ہمیں کمپیل کرتی ہے کہ ہم جو ہے وہ کمپیل کرتی ہے کہ وہ ہم ٹروتھ کی طرف جائیں اور ٹروتھ کو قبول کریں صرف اس شرط پہ کہ وہ ناول ہے یا نہیں ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ ہمیشہ سے فلسفے میں نہیں رہا. لیکن تین ایسے دائرے پیدا ہو گئے ہیں کنٹمپریری ورلڈ میں جو کہ اس آئیڈیا آف ناولٹی کے حق میں جاتے ہیں، اور وہ یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب تک کہ کوئی آئیڈیا ناول نہ ہو اس وقت تک جو ہے وہ اس کی فلسافیکل ہونے پہ ہم شک کریں گے، کیونکہ وہ بنیادی طور پر اب پرپیچویٹ کر رہا ہے سسٹم کے بنیادی اہداف کو، اور چونکہ وہ سسٹمز کے بنیادی اہداف کو سرو کر رہا ہے اس لیے وہ اب فلسافیکل نہیں رہا. اس کے یہ تین طرح کے فلسفے ہیں. ظاہر ہے ابھی تو ہم ان کو نہیں پڑھا سکتے، لیکن میں ایسی حفظ ما تقدم کے طور پہ آپ کو یہ بتا دے رہا ہوں. اس میں سے ایک انارکزم ہے، اور انارکزم کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ بنیادی طور پر حضرت عیسیٰ سے پہلے کے ہے، اور کبھی موقع ملے گا تو پورا انارکزم پہ بھی کریں گے. اس میں جو آرکوس اور انارک سے مل کر یہ بنا ہے، اور انارکوس کا مطلب ہے وداؤٹ گاڈ یا وداؤٹ کنگ. تو یعنی کہ گریکس کے اندر یہ ایک ایسا تصور تھا کہ ایک ایسا دائرہ حقیقت کا یا ایک ایسا دائرہ انسانی وجود کا یا انسانی زندگی کا جو کہ ماورا ہو کسی بھی گاڈ سے یا کسی بھی کنگ سے، جہاں پر آپ اپنی خود تخلیقیت کے عمل کو ممکن بنا سکیں. لیکن اگر آپ مخلوق ہیں یا آپ کسی کنگ کے زیر اثر ہیں یا کسی گاڈ کے زیر اثر ہیں، تو خود تخلیقیت کا تو عمل نہیں ہے، بلکہ مخلوق کسی خالق کی تکمیل کو ممکن بنانے کا ذریعہ ہوگا. لہذا انارکزم ایک ایسا فلسفہ پیدا ہوا جو آگے چل کر جو ہے یعنی کہ 20ویں صدی تک آپ کو اس کے تھنکرز مل جائیں گے، اور بہت بڑے بڑے اس میں تھنکرز پیدا ہوئے. اور انفارچونیٹلی بہت سارے ایسے تھنکرز کو ہمارے یہاں یونیورسٹیز میں پڑھایا بھی جاتا ہے، اور جب بچہ ان کو پڑھتا ہے تو وہ یہ سبق لے کے نکلتا ہے کہ بنیادی طور پر میرا مقصد یہ ہے کہ میں ان سچائیوں کو بریک کر دوں جو کہ پہلے سے طے شدہ ہیں، جو کسی اتھارٹی کو، کسی ہائرارکی کو، یا کسی جو ہے وہ جبر کے نظام کو یا کسی میکنزم آف کنٹرول کو لیجیٹمائز کرتے ہیں. لہٰذا انارکزم ایک فلسفی ہے جو سرچ میں ہے فریڈم کی وداؤٹ ڈسپلن، وداؤٹ اتھارٹی، وداؤٹ ہائرارکی اینڈ وداؤٹ اینی کوئرسو اپریٹس. تو ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر انارکزم ایک یوٹوپیک تھاٹ ہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب بھی آپ کوئی اتھارٹی کو چیلنج کریں گے تو وہ ڈی ٹیریٹوریلائز ہونے کے بعد دوبارہ سے ری ٹیریٹوریلائز ہوگی، اور وہ ایک پرابلم چلتا رہے گا. لیکن بہرحال ہمارا جو اس وقت بچہ یا بچی فلسفہ پڑھ رہے ہیں، اور بعض ادارے ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا،
وہاں پر جو فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے وہ پریڈومیننٹلی انارکک فلسفی سے انفلوئنس ہے، گو کہ وہ اسے انارکزم کے طور پر نہیں پڑھا رہے، مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اینا گڈ مین ہے، اور جو ہے سرگئی نیشے ہے، یا پھر جو ہے ٹولسٹوئے ہے، اور باخونین ہے، برودھا ہے، تو بہت سارے ایسے تھنکرز ہیں جو اس کیٹیگری پہ فال کرتے ہیں، گڈ مین ہے۔ یہ جو تھنکرز جب ایک بچہ پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے، خاص طور پہ پاکستانی معاشرے میں اگر وہ پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے ناولٹی ایک فلسافیکل پیراڈائم ہوگا، اور وہ اسٹیبلش ٹروتھ کو چیلنج کرے گا pertaining to the realization of those anarchic ideas۔ تو ظاہر ہے کہ ناولٹی ایک انٹرنسیکلی فلوسافیکل نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی، لیکن پوسٹ ماڈرن فلسفی میں یا ایسی فلسفیز جو کہ چیلنج کرتی ہیں ڈسپلن کو، اتھارٹی کو، یا کسی بھی سسٹمیٹائزڈ اپریٹس کو، وہاں پر جو ہے ناولٹی ایک فلوسافیکل ایکٹیویٹی ریکگنائز ہوگی۔ دوسرا جو ہے جسے ہم کہتے ہیں فلسفی آف ڈفرینس ہے، جیسے پوسٹ ماڈرن فلسفی ہے جیمس ڈیلوز، اس سے جو فلسفہ نکلا، اور ان کا یہ خیال ہے اور کہ بھئی بنیادی طور پر جو فلسفہ رہا ہے وہ، یعنی کہ ڈیلوز سے پہلے تک کا جتنا بھی فلسفہ ہے وہ بنیادی طور پر ریپیٹیشن ہے، ریپیٹیٹیو ہے، اور وہ کوئی نئی پن پیدا نہیں کرتا، کوئی ناولٹی پیدا نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا فلسفے کا بنیادی کام جو ہے وہ ڈفرینس پیدا کرتا ہے۔ اس سینس میں بھی ناولٹی ایک فلسافیکل آئیڈیا پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ ڈیلوز نے یہ ڈفرینس کی فلسفی دینے سے پہلے بہت ساری جگہوں پر یہ بتایا کہ اس کو بہت اچھا فلسفہ آ گیا ہے، اور اس نے فلسفے کو میں اپنی پوزیشن اسٹیبلش کرنے کے بعد ڈفرینس، فلسفی آف ڈفرینس دی ہے۔ ابھی مسئلہ یہ ہوا ہوا ہے پاکستان میں کہ بہت سارے لوگ جو ابھی انڈے سے نہیں نکلے، وہ انڈے سے نکلے بغیر ہی ڈائریکٹ ڈفرینس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک انسان کو سیدھی لکیر نہیں کھینچنی آتی، اور وہ ایبسٹریکٹ آرٹ پروڈیوس کرنے کی کوشش کر لے۔ ایک انسان وزن کے اندر شاعری نہیں کر سکتا، لیکن وہ ڈائریکٹ آزاد شاعری شروع کر دے، اور اپنی جو آزاد شاعری ہے یا ایبسٹریکٹ پینٹنگ ہے، اسی طریقے سے ناولٹی ہے، اسے وہ فلسفہ سمجھنا شروع کر دے۔ لہٰذا ڈفرینس کی فلسفی بڑی چیلنجنگ ہے، اور ظاہر ہے کہ ڈیلوز نے پہلے اپنے آپ کو ایک اسٹیبلش فلسفی منوایا، اس کے بعد پھر اس نے جا کر ری ڈیفائن کیا۔ ڈیلوز جیسے جو تھنکر ہیں وہ جب کانٹ کے اوپر لکھیں گے تو وہ کانٹ کو ویسا نہیں لکھیں گے جیسا کہ کانٹ ہے، بلکہ وہ ڈیلوزین کانٹ ہوگا، یا ہیگل کو وہ ویسا نہیں لکھے گا جیسا کہ ہیگل ہے، بلکہ وہ ڈیلوزین ہیگل ہوگا، یا اسی طریقے سے وہ جب ہیوم کو لکھے گا تو وہ ہیوم نہیں ہوگا بلکہ ڈیلوزین ہیوم ہوگا۔ تو یا تو پھر آپ ڈیلوز وغیرہ کی سطح کے تھنکر ہوں تو ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن یہ کہ عام طور پہ ہر ناولٹی ان اٹ سیلف فلسافیکل نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے جو والنر ہے، جو کنسٹرکٹیو ریئلزم کا فاؤنڈر ہے، وہ بھی بنیادی طور پر یہ سوال اٹھاتا ہے کہ ماڈرن ورلڈ کے اندر جب سسٹمیٹائزیشن ہو گئی اور ڈسپلن پیدا ہو گئے تو وہ ڈسکرسو ہو گئے اور وہ ریپیٹیٹیو ہے، اور اس کے اندر کوئی نیا پن پیدا کرنے کے لیے آپ کو اس کی کٹنگ ایج کے اوپر جا کر کوئی فلسفہ جنریٹ کرنا پڑے گا، اور جو کٹنگ ایج فلسفی ہوگی ظاہر ہے کہ اس میں ناولٹی ایک فنڈامنٹل ایلیمنٹ ہوگا۔ لیکن جو کنسٹرکٹیو ریئلسٹ ماڈل ہے، کم از کم میں ویلنر کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم گزارا ہے اور اس کو قریب سے دیکھا ہے، تو ویلنر کے بارے میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہر وہ چیز جس میں آپ نئے تعلق پیدا کرتے ہیں وہ کنسٹرکٹیو ریئلسٹ نہیں ہوتا۔ یعنی کہ آپ ایسا
تعلق پیدا کریں جو کٹنگ ایج جو فلسفہ ہے یا سائنس ہے یا آرٹ ہے یا ہیلتھ کیئر ہے یا جو بھی، اس کی جب کٹنگ ایج کے اوپر آپ جاتے ہو تو آپ ایک ریڈیکل شفٹ پیش کرتے ہو، اور وہ ریڈیکل شفٹ ان اٹ سیلف ایک نئی فارم آف کنسٹرکشن ہوتا ہے، یعنی کہ وہ احمقانہ نہیں ہوتا، اس میں اسٹوپیڈیٹی نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں پچھلے اسٹرکچر کا برقرار رہنا ممکن نہیں رہے گا، لیکن ایک نیا کنسٹرکشن ڈیولپ ہوگا۔ تو کنسٹرکٹیو ریئلسٹ ماڈل جو ہے وہ بھی کسی نہ کسی لیول پر ناولٹی کو ریئلائز کرتا ہے، ناولٹی کو ویلیو کرتا ہے، لیکن انارکزم ہو یا فلاسفی آف ڈفرینس ہو یا کنسٹرکٹیو ریئلزم ہو، یعنی کہ انارکزم ہو یا فلاسفی آف ڈفرینس ہو یا کنسٹرکٹیو ریئلزم ہو، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ناولٹی اس میں ایک فنڈامنٹل ایلیمنٹ کے طور پر موجود ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ تینوں جو فلسفے ہیں یہ آرڈر کا، اتھارٹی کا اور ہائرارکی کو چیلنج کرتے ہیں، بنیادی طور پر اتھارٹی کو، ہائرارکی کو اور آرڈر کو، اور یہ تینوں کے اندر جو کامن ڈینامینیٹر ہے وہ آٹونومی ہے۔ لہٰذا جب ہم ڈفرینس فلاسفی یا انارکک فلاسفی یا ریئلسٹ کنسٹرکٹیو ریئلسٹ پوزیشننگ لیتے ہیں تو بنیادی طور پر ایک بہت ہی آرگنائزڈ لائف فارم کے اندر ہی یہ چیلنج ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں یہ تینوں جو فلسفے ہیں انہوں نے فلاسفی آف ڈفرینس اور کنسٹرکٹیو ریئلزم تو پیورلی ماڈرن ایڈوانس انڈسٹریل سوسائٹیز کے اندر پیدا ہونے والے فلسفے ہیں۔ تو جب جن چیزوں میں وہ ڈفرینس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کنسٹرکٹیو ریئلزم کی نئی پاسبلٹیز کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا کسی حد تک جو ماڈرن انارکزم ہے جو کہ اینا گوڈمین اور سرگئی نیشے یا باخونین یا برودھا یا ٹولسٹوائے وغیرہ کے ہیں، یہ بھی یعنی کہ اپنی جینیسس کے اندر ماڈرن ورلڈ کے اندر ہی پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک میں ناولٹی کے نام پر جن چیزوں پر اٹیک کیا جاتا ہے وہ ان اٹ سیلف پری ماڈرن اتھارٹی، پری ماڈرن ہائرارکیز، پری ماڈرن میکنزم آف کنٹرول یا آرڈر کو چیلنج کرتے ہیں، لیکن یہ بالکل کنفارمسٹ ہیں اپنی حیثیت میں، اپنی جہد میں، جو کہ ماڈرن میکنزم آف کنٹرول ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کانشیس نہیں ہوتے، اور ان کی پوری توجہ جو ہوتی ہے مذہبی اقدار اور روایات کی بے خنی کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ناولٹی کی آڑ میں یہ بیٹریل ہے انارکزم کے ساتھ بھی، اور بیٹریل ہے فلاسفی آف ڈفرینس کے ساتھ بھی، اور بیٹریل ہے کنسٹرکٹیو ریئلزم کے ساتھ بھی۔ اور میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو ناولٹی کے نام پہ جو طوفان بدتمیزی کر رہے ہیں پاکستان کے اندر مختلف اپنے یوٹیوب چینل کھول کر، وہ بھائی جو انہوں نے واقعی ان چیزوں کو سیریسلی پڑھا بھی نہیں ہے، اور اگر پڑھ لیا ہے تو اس کا کسی نے امتحان نہیں لیا کہ میاں آپ نے یہ صحیح بھی پڑھا ہے یا غلط پڑھ لیا ہے آپ نے، تو جس کی وجہ سے وہ بہت کچھ ایسا پیش کر رہے ہیں جو کہ ناولٹی تو اس کے اندر ہے، ٹھیک بات ہے کہ ناولٹی ہے، لیکن وہ اپروپریٹلی فلوسافیکلی انگیجڈ نہیں ہے، اور کم از کم وہ جو میں نے جن لوگوں کے نام لیے ویلنر یا ڈیلوز یا اینا گوڈمین یا باخونین یا برودھا، اس سطح کے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ناولٹی کی بات نہیں کر رہے، اور ان میں سے کسی کا بھی جو فوکس تھا وہ ناولٹی سے زیادہ اتھارٹی کو چیلنج کرنا تھا، اس زمانے کی سسٹمیٹائزیشن کو چیلنج کرنا تھا، آرڈر کو چیلنج کرنا تھا، کوئرسو اپریٹس کو چیلنج کرنا تھا، جو کہ یہ جو بھائی ہیں جس چیزوں کو چیلنج کر رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ماڈرنزم نے ان کو بہت پہلے ہی اکھاڑ پھینکا تھا۔ تو بنیادی طور پر یہ تینوں تصورات جو تھے وہ اعتراضات تھے
ماڈرنائزیشن کے جس کے ہمارے یہاں یہ جو لوگ ہیں وہ ڈیفینڈر بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو ابھی اس کو یہیں پہ روک لیتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر یہ ایک بج رہا ہے تو ہمارے پاس 3-4 منٹ ہے. تو اب اس کو رشید کو میں ہینڈ اوور کر رہا ہوں. رشید کی مرضی ہے کہ کویشچن لینا چاہتا ہے یا پھر نیکسٹ کلاس میں پہلے ہم کویشچن لیں گے پھر اس کو کنٹینیو کریں گے، جیسا مناسب سمجھے. اوور ٹو یو رشید. اصل میں اگر ایک آدھ کوئی سوال ہے کسی کا تو وہ کر لیں، پھر اس کو انشاءاللہ کنکلوڈ کریں گے. جی طلحہ. طلحہ ایک سوال کر لیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر، جیسے ہم یہ ناولٹی کے حساب سے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈفرینس پروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر انارکیزم پروڈیوس کر رہے ہیں، کیا ایسا نہیں لگتا کہ مغرب ابھی تک ناولٹی کے نام پہ وہی اسی ایک آئیڈیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے جو کہ مے بی شاید ماڈرن یا پری ماڈرن ورلڈ میں بھی ایگزسٹ کرتا تھا ایگزیکٹلی، یعنی کہ ویسٹ میں، اور وہ اٹانومی آف فریڈم ہے. کاز ناولٹی کے نام پہ اور بیکمنگ کے نام پہ اور ڈیزائر کے نام پہ ایکچولائزیشن تو فریڈم کی ہی ہو رہی ہے. جی بالکل، میرا ایسا ہی خیال ہے. میرا ایسا ہی خیال ہے کہ اگر جیسے طلحہ نے بتایا، اور طلحہ کا جو کام بھی ہے یعنی کہ ڈیلیوز کے اوپر، اس لیے جو جس سطح پہ یہ بات کر رہا ہے ہو سکتا ہے لوگوں کو کمیونیکیٹ نہ ہوئی ہو، لیکن یہ کہ بہت سارے لوگ، جیسے اس کا طلحہ نے رائزومیٹرک ماڈل کو اپلائی کیا تھا جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر، اور ٹک ٹاک پہ اور یوٹیوب کے اوپر اپلائی کیا تھا، جس کے اندر یہ بتایا کہ جو رائزومیٹرک ماڈل ہے وہ کس طرح سے فنکشن کر کے دکھاتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں یوٹیوب کو اور ٹک ٹاک وغیرہ کو، تو اس کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ایک خاص حد سے زیادہ ناولٹی کریٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اور اس میں بھی ایک خاص قسم کا ریپیٹیٹیو ہے. ایون یہ کہ اگر آپ یقین کریں، آپ ذرا توجہ سے، جو پاکستان میں یوٹیوبرز ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں چاہے وہ غیر مذہبی ہوں، ان کی اگر کوئی بات کلک کر جاتی ہے تو پھر وہ جملہ وہ بار بار بولنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ہر یوٹیوبر کا کوئی ایک اپروپریٹ جملہ ہوگا